अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उमर एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। उस वीडियो सीरीज़ से रिलेटेड जो अभी कुछ दिन पहले मैंने अनाउंस किया था कि मैं स्टार्ट करूँगा एंड आई एम हेयर। सो जो सबसे पहला टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, इट इज़ अबाउट कीवर्ड रिसर्च। एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये एक ही पार्ट में कवर नहीं होगा, देयर विल बी 2 और 3 पार्ट्स टू कवर इट। सो इस वीडियो में मैं आपको कोई कीवर्ड रिसर्च करके नहीं दिखाऊंगा, कोई कीवर्ड फाइंड करके नहीं दिखाऊंगा, कोई मेथड नहीं बताऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो में जस्ट आपको ये एक्सप्लेन कर सकूं कि व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्यों करनी चाहिए, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये पहले कैसे की जाती थी, अगर ये पहले की जाती थी तो क्या ये उसी तरह से होती है, क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्या जो 2010 के अंदर हम कीवर्ड रिसर्च करते थे और जो आज कीवर्ड रिसर्च है, हाउ इट इज़ डिफरेंट, पिछले 5-6 सालों में क्या क्या चेंज हो चुका है, और हमें उस चेंज को कैसे अडॉप्ट करना है, हमने उस चेंज को कितना अडॉप्ट किया है, कितना अडॉप्ट नहीं किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च, ये है क्या, इसका मकसद क्या है, ये क्यों की जाती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा कि कीवर्ड रिसर्च एक ऐसी प्रैक्टिस या एक टास्क है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से वर्ड्स, सेंटेंसेस या फ्रेजेस हैं जिनको लोग सर्च इंजन्स लाइक गूगल, याहू, पिंग इनमें इंटर करते हैं, और वो कितनी दफ़ा इंटर करते हैं, कितने लोग उसको इंटर करते हैं। मीन्स वो वर्ड, फ्रेजेस या सेंटेंसेस जानना एंड देन उसका वॉल्यूम जानना इस प्रैक्टिस का हिस्सा कहलाता है। And third and most important part of keyword research practice is knowing the competitiveness of those keywords which you just found. Means जो keywords आपने find किए हैं उनके competition के बारे में जानना, कि किस किस्म का competition आप face कर सकते हैं search engine में if you going to target those keywords. So a simple approach to understand the keyword research process is that it goes around these 3 factors. One, वो कीवर्ड्स या वो वर्ड्स या वो फ्रेजेस जानना जिनको लोग सर्च इंजन में टाइप कर रहे हैं। सेकंड, उनका वॉल्यूम या हाउ मेनी पीपल आर टाइपिंग ये जानना। एंड थर्ड इज़ उनका कंपटीशन जानना कि वो कितने कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। बेसिकली ये जो कीवर्ड रिसर्चिंग का ये सारा प्रोसेस है, ये हम जैसे मार्केटर्स को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से जानने में मदद देता है कि जो हमारे पास जो सर्टन कीवर्ड्स आए हैं, जो कीवर्ड्स हमने फाइंड किए हैं, उनकी क्या डिमांड है, या अब ये कितना मुश्किल हो सकता है इन कीवर्ड्स को परसू करना या इन कीवर्ड्स को जो है वो रैंक करना सर्च इंजन में। अब आते हैं कीवर्ड रिसर्च के इम्पोर्टेंस की तरफ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ कीवर्ड रिसर्च, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ कीवर्ड रिसर्च स्पेशली इन एसईओ। सो मैं इस बात का जवाब सिर्फ एक लाइन में दूंगा कि देयर इज़ नो एसईओ विदाउट कीवर्ड रिसर्च। देयर इज़ नो एसईओ, कोई एसईओ का वजूद नहीं है, ख़ास तौर पे इन 2017 देयर इज़ नो एसईओ विदाउट कीवर्ड रिसर्च। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च नहीं की हुई और आप ये समझ रहे हैं कि आप एसईओ कर रहे हैं या आप किसी चीज़ को रैंक कर लेंगे, सही है, देयर इज़ नो वे पॉसिबल। ठीक है, मे बी आपका कोई जैक लग जाए, मे बी आपका कोई ट्रिक चल रहा हो, बट अगर आप मुझसे ओरिजिनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो देयर इज़ नो एसईओ विदाउट कीवर्ड रिसर्च। इतनी इम्पोर्टेंट है ये कीवर्ड रिसर्च, इसीलिए मैंने इस चीज़ का इंतखाब अपनी पहली वीडियो में किया है कि आई वांटेड टू क्लियरिफाई अ फ्यू थिंग्स जो मैंने डिफरेंट ब्लॉग्स पे भी देखी हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में भी देखी हैं, फेसबुक के ग्रुप्स में भी देखी हैं। लोग मिस इंटरप्रिटेट करते हैं इस सारी स्टेटमेंट को या इस सारे प्रोसेस को। सो सिंपल सी चीज़ एक समझने वाली है कि कीवर्ड रिसर्च इज़ द फाउंडेशन, ये बुनियाद है आपकी। अगर आप किसी चीज़ की एसईओ करने लगे हैं, लेट्स से कि आपका कोई पर्सनल ब्लॉग है, लेट्स से आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट है वो आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, आपका कोई स्टोर है वो आप ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स हैं वो आप बेचना चाहते हैं, कोई वेट लॉस प्रोडक्ट है वो बेचना चाहते हैं, शिपमेंट का आपका कोई बिजनेस है उसे आप ऑनलाइन परसू करना चाहते हैं, तो देयर इज़ नो एसईओ, देयर इज़ नो प्रमोशन, देयर इज़ नो ऑर्गेनिकली रीच without keyword research. It's essential for your rankings. Keyword research is basically like a path. एक रास्ता है जो आपको बताता है कि आपने इस तरफ जाना है,
اگر آپ کو رستے کا ہی نہیں پتا یا آپ کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے تو آپ کس قسم کی ایس ای او کر رہے ہیں یا آپ کس قسم کا مطلب کسی چیز کو رینک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ کے پاس وہ اسینشیل چیزیں ہی نہیں ہیں جو آپ کی رینکنگ کے لیے یا آپ کی ایس ای او کے لیے ضروری ہیں. یہی وہ رستہ ہوتا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ پروگرس کر رہے ہیں یا آپ پروگرس نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے. بیسکلی ان 2017 کی ورڈ ریسرچ از مارکیٹ ریسرچ. آپ اپنی مارکیٹ کو کرال کر رہے ہیں, آپ اپنی مارکیٹ کو جان رہے ہیں کہ ہاں یہ میری مارکیٹ ہے تھرو کی ورڈ ریسرچ. اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چلیں کی ورڈ ریسرچ بھی کر لی, لیکن کی ورڈ ریسرچ کی کیوں, کس پرپس کے لیے کی, کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جس کے لیے ہم کی ورڈ ریسرچ ہمارے لیے کرنا ضروری ہے. میں کچھ کا نام لے دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ویسے ہی آپ کی ویب سائٹ ہے, آپ کا بلاگ ہے, آپ کی کوئی کانٹینٹ مارکیٹنگ کیمپین ہے, آپ کسی کے لیے کانٹینٹ لکھتے ہیں, ایون کہ یو آر اے فری لانسر, آپ کوئی ایڈورٹیزمنٹ کیمپین چلاتے ہیں بنگ پہ, ایڈورڈز پہ, صحیح ہے, اس کے لیے بھی آپ کو کی ورڈ ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کانٹینٹ لکھتے ہیں, اس کے لیے بھی آپ کو کی ورڈ ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے. آپ ویب سائٹ چلاتے ہیں, اس کے لیے بھی آپ کو کی ورڈ ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے, اس کو آپ نے بیچنا ہے, ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو بیچنا ہے, تب بھی آپ کو کی ورڈ ریسرچ کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ نے اس کو سائٹ کے تھرو بیچنا ہے تو اس کے کانٹینٹ کے لیے تب بھی آپ کو لکھنے کی ضرورت پڑے گی, کی ورڈ ریسرچ کی ضرورت پڑے گی. بیسکلی کی ورڈ ریسرچ جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ وہ ایگزیکٹ ورڈ ڈھونڈنا جن سے لوگ سرچ انجن سے کمیونیکیٹ, جن کو یوز کرتے ہوئے لوگ سرچ انجن سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب ذرا سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ آپ کو وہ ایگزیکٹ ورڈ مل گیا کہ جس کو بندہ جس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے وہ ایگزیکٹ ورڈ یوز کر رہا ہے, تو وہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. ہم اس چیز کے اوپر بعد میں آئیں گے کہ اس کے کمپٹیشن کو ہم نے کیسے جاننا ہے, اس کے کمپٹیشن کو ہم نے کیسے اسیس کرنا ہے, اس کے کون سے کی ورڈ ایسے ہیں جن کو ہم نے ان میں سے سلیکٹ کرنا ہے. ان چیزوں کی طرف ہم بعد میں آئیں گے, لیکن پہلے ہم اسی چیز کے اوپر ایمفیسائز کریں گے کہ ہماری کی ورڈ ریسرچ کی جو ایفرٹس ہیں وہ کس کس چیز میں ہمیں فائدہ مند ہو سکتی ہیں. تو میری نظر میں اگر آپ آن لائن مارکیٹنگ میں, آن لائن فیلڈ میں ہیں, تو کی ورڈ ریسرچ از اسینشیل at almost every field. In almost every field you will find keyword research helpful in your niche, in your market, in your field, even if you are a freelancer. آپ کو بہت ساری گائیڈز ملیں گی سرچ انجن میں بھی, لوگوں کے بلاگز پہ بھی, بڑے بڑے اچھے مارکیٹرز ہیں, فیس بک گروپس میں بھی بڑے بڑے گروز ہیں ماشاءاللہ, آپ کو ان کی گائیڈز ملیں گی. چاہیے میں کسی کی گائیڈ کو غلط نہیں کہوں گا, لیکن ہر گائیڈ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ سیٹ آف تھاٹس ہے, ڈفرینٹ سیٹ آف تھاٹس کہہ لیں, ڈفرینٹ سیٹ آف انسٹرکشنز کہہ لیں. ہر کسی کی نظر میں ان کا طریقہ کار کرنے کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, بٹ اسینشیل دے کانٹ چینج دی اسینشیل رولز ان کی ورڈ ریسرچ. اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ شاید کی ورڈ ریسرچ سے ریلیٹڈ غلط انفارمیشن دے رہا ہوگا. اٹس جسٹ کہ اس کا کوئی یونیورسل اس کی اپروچ نہیں ہے کی ورڈ ریسرچ کو ایگزیکیوٹ کرنے کی, ان مائی ویو. لیکن جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اپنی ریسرچز شیئر کرتے ہیں, جتنے بھی لوگ اپنی گائیڈ شیئر کرتے ہیں, کی ورڈ ریسرچ میتھڈ شیئر کرتے ہیں, وہ بیس کرتا ہے ان کی اپنی کنڈیشنز پہ. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. وہ بیس کرتا ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس جو ویب سائٹ ہے, اس کے پاس جو ویب سائٹ ہوگی, ان میں زمین آسمان کا فرق ہوگا, اس کی اتھارٹی میں ڈفرینٹ ہوگا, اس کے پیجز نمبر کی کتنے کانٹینٹ کے پیجز اس نے بنائے ہوئے ہیں, اس کے کانٹینٹ کی کوالٹی کیا ہے, اس کے گولز کیا ہیں, اس کے ایمز کیا ہیں. وہ برانڈنگ کرنا چاہتا ہے صرف اپنے ڈومین کی, وہ ایکسپوجر کرنا چاہتا ہے, وہ ٹریفک لینا چاہتا ہے, یا وہ لیڈز جنریٹ کرنا چاہتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے گولز اینڈ ایمز پہ. دین اس کا بجٹ کیا ہے, ہو سکتا ہے اس کے ریسورسز بہت زیادہ ہوں, اس کی ڈیڈ لائنز بہت تھوڑی ہوں, اس کی ڈیڈ لائنز زیادہ ہوں. لیٹس سے کہ اس نے 6 مہینے کا ٹائم فریم رکھا ہو, آپ نے جو ٹائم فریم رکھا ہے یا آپ نے جو سوچا ہے وہ 3 مہینے کا ہو, 2 مہینے کا ہو, ٹھیک ہے. اس کے پاس بجٹ زیادہ ہو, وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی سائٹ کی یا اپنے کانٹینٹ کی اپنی برانڈنگ کر سکتا ہو, وہ زیادہ اچھا کانٹینٹ جنریٹ کروا سکتا ہو. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کمپیٹیٹیو لینڈسکیپ پہ کہ آپ کی انڈسٹری میں کمپٹیشن کس طرح کا ہے. اف یو آر ان ہیلتھ انڈسٹری یو ول فیس ہیل اے لاٹ آف کمپٹیشن. If you are in insurance niche you will face hell a lot of competition. It doesn't mean that you can't go in insurance or health niche, but I'm just saying that you will
might face a burst of competition, which may not be possible for you without a handful of resources. Okay, so our next step is کہ keywords کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں, how many kinds or how many types of keywords are there. نارملی کیورڈس کو تین پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. فرسٹ ون از ہیڈ, سیکنڈ ون از باڈی اینڈ تھرڈ ون از ٹیل. تو میں آپ کو ون بائی ون ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہیڈ کیا ہوتا ہے, باڈی کیا ہوتا ہے, ٹیل کیا ہوتا ہے, اور کیوں اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اس سارے پروسیس کو. سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں ہیڈ پارٹ کی طرف کہ ہیڈ کی ورڈز کیا ہوتے ہیں, کون سے ہوتے ہیں. ہیڈ کی ورڈز نارملی سنگل ورڈ کی ورڈ ہوتے ہیں, جیسا کہ انشورنس, ہیلتھ, کارز, فٹ بال. یہ ایسے ورڈز ہیں سنگل ورڈ کی ورڈز جو کہ ہیڈ پارٹ میں ہم ان کو انکلوڈ کرتے ہیں. بیسکلی یہ ایک ویسٹ نچ کی طرف انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ جو ورڈ ہے یہ پیورلی ایک پورا یہ ایک ویسٹ نچ ہے. ان میں کمپٹیشن ٹف ہوتا ہے, بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے, بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرچز کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ بھی بہت ہائی ہوتی ہے. مطلب آپ کو والیوم بھی اس میں بہت زیادہ ملتا ہے. لیکن یہ کوئی خاص اچھے طریقے سے کنورٹ نہیں ہوتے ہیں. مینس کہ اگر اب کیونکہ اس میں آپ کو سرچر کی جو ہے یہ جو بندہ سرچ کر رہا ہے اس کی انٹینشن کلیئر نہیں ہوتی. جیسے فار ایگزامپل اگر ایک بندہ انشورنس کے بارے میں سرچ کر رہا ہے تو یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ لائف انشورنس کے بارے میں سرچ کر رہا ہے یا وہ کار انشورنس کے بارے میں سرچ کر رہا ہے. سیکنڈ پارٹ آتا ہے باڈی پارٹ. یہ 2 یا 3 ورڈ کا ایک فریز ہوتا ہے, 2 یا 3 ورڈ کا ایک فریز ہوتا ہے, جیسے کار انشورنس, لائف انشورنس, چیپ کارز, یوزڈ کارز, فٹ بال جرسیز, فٹ بال پلیئرز, فٹ بال شوز, ہیلتھ کنسلٹنٹس, ہیلتھ ٹپس. ان کا جو سرچ والیوم ہوتا ہے وہ نارملی ہیڈ کی ورڈ سے کافی کم ہوتا ہے. اگر میں آپ کو ایک ایسٹیمیٹڈ اس کا والیوم دے سکوں تو ایٹ لیسٹ 2000 to 3000 پر منتھ سرچز ہوتی ہیں اس طرح کے کی ورڈز کی, باڈی کی ورڈز کی. اور ان کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ بھی ہیڈ کی ورڈ سے کافی کم ہوتا ہے. بٹ اٹ ڈزنٹ مین, اس کا بالکل بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کمپیٹیٹیو نہیں ہوتے یا یہ ایزیلی رینکیبل ہوتے ہیں. نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم ٹیل کی ورڈز کی طرف. ٹیل یا لانگ ٹیل, نارملی ہم اس کو لانگ ٹیل کی ورڈز بلاتے ہیں, لیکن فار دی سیک آف دس تھیوری میں نے ان کو ہیڈ, باڈی اور ٹیل کے پارٹ میں ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. تو ٹیل کی ورڈز جیسا کہ نام سے ہے لانگ ٹیل کی ورڈز, یہ نارملی 4 یا 4 سے زیادہ ورڈز کے فریزز ہوتے ہیں. اور یہ کی ورڈز یا یہ فریزز جو ہیں وہ آپ کو بیسکلی کافی اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ بندہ کس چیز کے بارے میں سرچ کر رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل افورڈیبل کار انشورنس ان لندن, بیسٹ لائف انشورنس فار کڈز ان یو ایس اے, how to buy cheap cars in USA, how to find cheap hotels in USA, how to buy cheap cars in how to buy used cars in Lahore, how to buy used cars in Karachi, how to find best health consultants in USA. مطلب بتانے کا مطلب ہے کہ یہ فریز جو ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ یوزر بیسکلی کس چیز کے بارے میں سرچ کر رہا ہے. صحیح ہے. اب آ جاتے ہیں ہم لانگ ٹیل کی ورڈز کے کمپٹیشن کی طرف. ان کی ورڈز کا کمپٹیشن ہیڈ کی ورڈز اور باڈی کی ورڈز دونوں سے ہی کم ہوتا ہے, اور یہ ایزیلی رینکیبل ہوتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا بالکل ایزیلی رینکیبل ہوتے ہیں, بٹ دے آر ایزی ٹو رینک. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے پاس اگر کوئی لانگ ٹیل کی ورڈز آپ کو مل گئے ہیں تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری, یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک مچ کہ جی میں اس کو رینک کر سکوں گا یا نہیں رینک کر سکوں گا. آلدو ان کا جو سرچ والیوم ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے, لیکن اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے اور مکس کر کے صحیح طریقے سے ٹارگیٹ کریں تو یہ بہت اچھی قسم کا, بہت اچھے والیوم, سرچ والیوم جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں وزٹرز کی شیپ میں. سو آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ تینوں پارٹ سمجھ آ گئے ہوں گے کہ ہیڈ کی ورڈز کون سے ہوتے ہیں, باڈی کی ورڈز کون سے ہوتے ہیں, ٹیل کی ورڈ, لانگ ٹیل کی ورڈز کون سے ہوتے ہیں, ان کے کمپٹیشن کی کیا ویرائٹی ہوتی ہے, ان کے والیوم کی کیا کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. اب ہم ایک سٹیپ فردر جائیں گے اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ چلیں ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا, لیکن اب ہم ٹارگٹ کس چیز کو کریں.
ہم ہیڈ کو ٹارگٹ کریں, ہم باڈی کو ٹارگٹ کریں, ہم لانگ ٹیل کو ٹارگٹ کریں. جیسا کہ میں نے ہیڈ اور باڈی اور ٹیل تینوں کی کمپٹیشن وائز, تینوں کو کمپٹیشن اور تینوں کو والیوم بتایا ہے کہ ہیڈ کے بہت زیادہ سرچیز ہوتی ہیں, باڈی کی بھی بہت زیادہ سرچیز ہوتی ہیں لیکن ہیڈ سے کم ہوتی ہیں, لانگ ٹیل کی سرچیز کم ہوتی ہیں دونوں سے, لیکن اس کا کمپٹیشن جو ہے وہ دونوں سے کم ہوتا ہے. باڈی کا کمپٹیشن ہیڈ کی ورڈ سے جو ہے وہ کم ہوتا ہے, ہیڈ سپر کمپیٹیٹیو کی ورڈز ہوتے ہیں. تو آئی ول سجیسٹ یو, یہ میری سجیشن ہے, یہ میرا انالیسز ہے, یہ میری پریکٹس ہے کہ آپ ہیڈ کو چھوڑ کے باڈی اور ٹیل دونوں کو مکس کر کے اپنی اسٹریٹجی کو ڈیزائن کریں, یا دونوں کو مکس کر کے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں. میں اس کی ریزن اس طرح سے دوں گا. فرسٹ تھنگ از فرسٹ کہ جی ہیڈ ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے. میں کیوں ہیڈ کو آؤٹ کروں گا؟ ہیڈ کو میں اس وجہ سے آؤٹ کروں گا, میرے پاس ریزنز ہیں کرنے کے لیے. آپ خود سوچیں کہ ہیڈ کی ورڈز جن کا ہمیں پتہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی سرچیز ہیں, لاکھوں کا والیوم ہے سرچیز کا, اور یہ سپر کمپیٹیٹیو ہیں. تو obviously when I'm starting a blog, why would I start with the head targeting, with the head keywords targeting? I will never do that. So میری نظر میں head should be out. Your full concentration or your full devotion should be between body keywords and long tail keywords. So why would you target body keywords and long tail keywords, a mixed up, جس طرح سے میں نے کہا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جب آپ باڈی کی ورڈز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اینڈ اٹ از ان مائی اوپینین بائی دا وے, جب آپ باڈی کی ورڈز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ کے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ان باڈی کی ورڈز کا سرچ والیوم کتنا ہے اور ان کا کمپٹیشن کتنا ہے, رائٹ. اور جب آپ اپنے سائٹ کے پیجز کو یا کانٹینٹ کو یا آرٹیکل کو آپٹیمائز کرتے ہیں اراؤنڈ دوز باڈی کی ورڈز, تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ آٹومیٹکلی اس کی کچھ کلوزلی ریلیٹڈ لانگ ٹیلز کو جو ہے, لانگ ٹیل کی ورڈز کو آپ آٹومیٹکلی رینک کر جاتے ہیں. نہیں سمجھ آیا؟ لیٹ می ایکسپلین فردر. جب آپ فار ایگزامپل آپ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں کار انشورنس پہ, یا آپ ایک اپنی سائٹ کا کوئی پیج, انر پیج جو ہے وہ آپٹیمائز کرتے ہیں اس کو اراؤنڈ باڈی کی ورڈ, جو آپ کا باڈی کی ورڈ ہے کار انشورنس. جب آپ کار انشورنس سے ریلیٹڈ کانٹینٹ لکھیں گے یا اس پیج کو آپٹیمائز کریں گے تو آپ اوبویسلی اس کانٹینٹ کے اندر کار انشوررز کے بارے میں بھی لکھیں گے کہ بیسٹ کار انشوررز کون کون سے ہیں, یا کون کون سے کار انشوررز ایسے ہیں جو آپ کو دوسرے سے بڑھ کے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, دوسرے سے بڑھ کے آپ کو دوسرے سے کم پرائس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کا وہ کانٹینٹ یا آپ کا وہ پیج بے شک باڈی کی ورڈز کے اوپر نہیں اگر رینک ہوتا, تو آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے اس کانٹینٹ یا اس کے آپ کے اس پیج میں سے آٹومیٹکلی 5-10 یا 5-7 یا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو نمبرز, بٹ کچھ ٹرمز, لانگ ٹیل ٹرمز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کی اس میں سے رینک ہو جائیں گی, ایون دو کہ آپ کا وہ باڈی کی ورڈ یا وہ پیج جو ہے وہ آپ کا باڈی کی ورڈز پہ رینک نہیں ہوتا. اٹ از ان مائی ویو اگین. اچھا چلے اب ہم اس چیز کو لیتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا کہ باڈی کی ورڈز اور لانگ ٹیل کی ورڈز کو مکس کر کے آپ یوز کریں اپنی اسٹریٹجی میں یا ٹارگٹ کریں. لیٹس سے کہ آپ باڈی کی ورڈز کو ٹارگٹ نہیں کرتے, لیٹس سے کہ میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ لانگ ٹیل کی ورڈز کو ٹارگٹ کریں, اسپیشلی اف یو آر نیو بی, اسپیشلی اف یو آر اسٹارٹنگ سم تھنگ, تو آپ اس میں باڈی کی ورڈز یا ہیڈ کی ورڈز کو چھوڑ کے صرف لانگ ٹیل کی ورڈز پہ ٹرائی کریں. اس کی وجہ میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھتا ہوں, کچھ آرگیومنٹس رکھتا ہوں جن کی بیس پہ میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ لانگ ٹیل کی ورڈز کس حد تک امپورٹنٹ ہیں, کیا ان کا رول ہے, ہاؤ امپورٹنٹ دے آر. سب سے پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ ہونے والی جتنی بھی سرچز ہیں, مینس کہ جتنے بھی لوگ انٹرنیٹ پہ سرچز کرتے ہیں ان لوگوں کا ایک بڑا حصہ, ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہیڈ کی ورڈز یا باڈی کی ورڈز مین سنگل یا 2 ورڈز کے کی ورڈز کو ٹائپ کر کے نہیں کرتے. وہ زیادہ تر لوگ سرچز کرتے ہیں لانگ ٹیل کی ورڈز کو ٹائپ کر کے. جیسے فار ایگزامپل کوئی شخص اگر انشورنس کے بارے میں سرچ کر رہا ہے تو وہ یہ ٹائپ کر کے سرچ نہیں کرتا جسٹ انشورنس, یا وہ یہ ٹائپ کر کے سرچ نہیں کرنے کی کوشش کرے گا کہ جی کار انشورنس. وہ یہ ٹائپ کر کے اپنی سرچ کنڈکٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہو آر بیسٹ کار انشورنس کمپنیز, ویئر ٹو بائی بیسٹ کار انشورنس, ہاؤ ٹو بائی چیپ کار انشورنس. مطلب اس طرح سے وہ اپنی سرچز کو کنڈکٹ کرنے کی کوشش کرے گا.
سو اگر ہم اسٹیٹسٹکلی دیکھیں تو 53% جو سرچ کوئریز ہیں جو انٹرنیٹ پہ ہوتی ہیں وہ چار سے زیادہ الفاظ میں مشتمل فریز پہ ہوتی ہیں. مینس کہ 53% ہونے والی انٹرنیٹ پہ سرچز وہ لانگ ٹیل کی ورڈس کے تھرو ہوتی ہیں. what it means for you, what it means for me. it means for me کہ اگر میں لانگ ٹیل کی ورڈس کو ٹارگٹ نہیں کر رہا تو میں 53% جو ٹریفک جس میں سے ٹریفک میرے پاس آنی ہے وہ میں لوز کر رہا ہوں, اور جو باقی 47% رہتی ہے وہ بگ جائنٹس یا بگ کمپنیز جو رینک کر کے بیٹھی ہوئی ہیں ان ہیڈ یا باڈی کی ورڈس کو بولی جائیں گی. تو میرے پاس کیا بچے گا؟ In simple words, long tail keywords are very very important for your SEO strategy. If you are not targeting them, you are losing a very big part of your traffic or leads or product selling. سیکنڈ ریزن لانگ ٹیل کی ورڈس کو ٹارگٹ کرنے کی یہ ہے کہ لانگ ٹیل کی ورڈز ہی وہ کی ورڈز ہوتے ہیں جو بیسکلی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو سرچر ہے, جو سرچ کر رہا ہے, وہ کس پرپز کے لیے سرچ کر رہا ہے, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, وہ کیا چاہتا ہے. اس کی اگزامپل اس طرح سے آپ لیں کہ ایک بندہ ہے جو انشورنس کے بارے میں سرچ کر رہا ہے. اب وہ صرف انشورنس کے بارے میں انشورنس کا ورڈ لکھ کے سرچ کر رہا ہے, تو یہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ انشورنس میں کس چیز کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتا ہے, یا کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتا ہے, یا وہ کمپنیز کے بارے میں سرچ کر رہا ہے. وہ جسٹ انشورنس لکھ رہا ہے, تو اس کا انٹینٹ یا اس کی انٹینشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس لیے اس چیز سے سرچ کرے. جبکہ اس کی نسبت اگر ایک شخص سرچ انجن میں یہ لکھ کے سرچ کرتا ہے کہ وچ آر بیسٹ انشورنس کمپنیز, یا ویئر ٹو بائی بیسٹ انشورنس, فرام ہوم ٹو بائی بیسٹ انشورنس, اس کی نسبت یہ ایسے ورڈز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو انشورنس کو جو انشورنس خریدنا چاہتا ہے, جو کار انشورنس خریدنا چاہتا ہے, یا جو کار انشورنس کے بارے میں جو اچھی کمپنیز ہیں ان کے بارے میں سرچ کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے آپ ایک اور ایگزامپل لے لیں, فٹ بال. اب اگر ایک شخص فٹ بال لکھ کے سرچ کر رہا ہے تو اس کا انٹینٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے, اس کی انٹینشن کلیئر نہیں ہے کہ وہ فٹ بال بیسکلی وہ فٹ بال کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے. وہ فٹ بال جرسیز خریدنا چاہتا ہے, وہ فٹ بال جرسیز دیکھنا چاہتا ہے, وہ ٹیم پلیئرز کے نام دیکھنا چاہتا ہے, وہ کیا نام ہے, وہ بیسٹ پلیئرز کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ جبکہ اس کی نسبت ایک شخص جو یہ لکھ کے سرچ کرتا ہے کہ ویئر ٹو بائی بیسٹ فٹ بال جرسیز, یا ویئر ٹو بائی بیسٹ فٹ بال شوز, تو اس سے آپ کو یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے جو فٹ بال شوز کے بارے میں سرچ کر رہا ہے. وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ میں یہ کہاں سے خرید سکتا ہوں, یا کون سی ایسی شاپس ہیں, یا کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے میں یہ چیزیں پرچیز کر سکتا ہوں. تو آپ کو لانگ ٹیل کی ورڈز کی مدد سے آپ کو سرچر کا انٹینٹ کلیئر ہو جاتا ہے, یوزر انٹینٹ کلیئر ہوتا ہے. میں یوزر انٹینٹ کی طرف بعد میں آؤں گا, ایک ڈیٹیل ڈسکشن اس کے اوپر کریں گے کہ یوزر انٹینٹ کیا ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کی ورڈ ریسرچ میں. جب آپ کی ورڈ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو یوزر انٹینٹ یا یوزر انٹینٹ کے بارے میں آپ نے سرچ نہیں کیا ہوا تو آپ کی کی ورڈ ریسرچ کس طرح سے کولیپس کر سکتی ہے یا فیل ہو سکتی ہے. And finally, third and most important point to verify that why we should target long tail keywords. سمپل سی چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ لیس کمپیٹیٹیو ہیں, یہ ایزیئر ٹو رینک ہیں, ایزیئر ٹو رینک دین ہیڈ اینڈ باڈی کی ورڈ دین, اور یہ ایزیلی جو ہے وہ ٹریفک کو اٹریکٹ کرتے ہیں. مطلب ہم اس کے ذریعے ٹریفک حاصل کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لیس کمپیٹیٹیو ہیں. آلدو اس کے اندر جو ٹریفک کا والیوم ہے وہ تھوڑا کم ہو سکتا ہے, لیکن مجموعی طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ اگر آپ نے ان کو صحیح طریقے سے ٹارگٹ کیا ہوا ہے تو یہ بڑی اچھا والیوم جنریٹ کر سکتے ہیں. اصل میں ہم کرتے کیا ہیں, ہم اصل میں ایک لانگ ٹیل کی ورڈ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کے ساتھ اور کتنے 5 سے 7 ورڈز کے 4 سے 5 ورڈز کے کی ورڈز کتنی ٹریفک جنریٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں. اسی لیے بہت سے ایس ای او ایکسپرٹس اور آن لائن مارکیٹرز جو ہے وہ زیادہ تر لانگ ٹیل کی ورڈز کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایزی ٹو رینک ہوتے ہیں. سو آئی تھنک یہ 3 ریزنز جو ہے وہ اس چیز کو ویریفائی ہے, اس چیز کو پوٹینشیل کرنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ ایزی ٹو رینک ہوتے ہیں, اس میں آپ کو یوزر انٹینٹ کلیئر ہوتا ہے, اور یہ لیس کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے مطلب ان فیکٹس اینڈ فگر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ
ایک آپ کی ٹوٹل انٹرنیٹ سرچز جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ نارملی لانگ ٹیل کی ورڈز کے ذریعے مطلب انٹرنیٹ کو سرچ کرتا ہے. تو اٹس اسینشل ان مائی ویو دیز 3 پوائنٹس آر اسینشل. یہ ثابت کرتے ہیں کہ لانگ ٹیل کی ورڈ جو ہے وہ فنڈامنٹلز ہیں آپ کی کی ورڈ ریسرچ میں اور آپ کی آن لائن سکسیس میں. اگر آپ کسی چیز کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں تو یو شوڈ اسٹارٹ فرام لانگ ٹیل ٹارگیٹنگ. کچھ لوگ اس چیز کو شاید یہ دیکھ کے کنفیوز بھی ہو رہے ہوں گے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے باڈی اور لانگ ٹیل کی ورڈز کا مکسچر بتایا, دین میں لانگ ٹیل کی ورڈز کو ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ اصل میں باڈی کی ورڈز اور لانگ ٹیل کی ورڈز کو مکس کر کے جو میں بتایا وہ میں نے ایک اپنی طرف سے ایک اسٹریٹجی دی ہے کہ آپ اس چیز کو اس طرح سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو کہ نارملی لوگ کرتے ہیں. اگر آپ بالکل نیو ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لانگ ٹیل کی ورڈ سے اپنا اسٹارٹ لیں. اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے, آپ خود بھی یہ دیکھیں کہ جب آپ لانگ ٹیل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس میں وہ آپ کا ہیڈ اور باڈی کی ورڈ اس میں موجود ہیں. مطلب جیسے فٹ بال ہے یا انشورنس ہے, تو جب آپ لانگ ٹیل کو ٹارگٹ کریں گے تو اس لانگ ٹیل میں وہ فٹ بال کا ورڈ اور وہ فٹ بال جرسیز کا ورڈ یا کار انشورنس کا ورڈ یا چیپ کار انشورنس کا ورڈ وہ اس میں انکلوڈیڈ ہے. آئی ایم پریٹی شیور آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اسپیشلی یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ تھا, میں نے اس وجہ سے اس پارٹ کے اوپر کافی زیادہ ٹائم لگایا. اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چلیں ہمیں تو زبردست قسم کا جو ہے وہ فارمولا مل گیا کہ ہمیں ہیڈ یا باڈی کی ورڈز کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم لانگ ٹیل کی ورڈز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور دبا دب قسم کا جو ہے وہ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور ہم رینک کرتے ہیں. اس میں کچھ پرابلمز بھی ہیں. لانگ ٹیل کی ورڈز کو ٹارگٹ کرنے میں کچھ پرابلمز بھی ہیں. ایک جو سب سے بڑی مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود سمجھیں کہ ایک لانگ ٹیل کی ورڈز ہے جس نے آپ کو 100 سے لے کے, جس کی اگر منتھلی اگر ہم سرچز دیکھیں تو اس کی 100 سے لے کے 1000 تک میکس جو ہے وہ اس کی ہو سکتی ہیں سرچز. تو اب خود دیکھیں کہ ایک کی ورڈ نے آپ کو اتنی تھوڑی سی ٹریفک جنریٹ کرنی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, بیسیکلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جتنے بھی کوشش کرتے ہیں لانگ ٹیل کی ورڈز گیدر کر سکیں اپنے نچ میں, اپنے کی ورڈ نچ میں, تو وہ کلیکشن آف کی ورڈز جو ہے وہ بنا لیتے ہیں, لانگ ٹیل کی ورڈز بنا لیتے ہیں اور ان سارے کی ورڈز کے گرد ہر ایک سنگل کی ورڈز کے گرد جو ہے وہ پیجز کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کانٹینٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا آرٹیکل لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب میں اس پریکٹس کو منع کرتا ہوں, میں اس پریکٹس کو اوائڈ کرتا ہوں یا میں ریکمینڈ نہیں کرتا, کیونکہ ہم آنے والے اگلی ویڈیوز کے اندر اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن آئی ایم جسٹ گیونگ یو I don't want to give you a false hope کہ جسٹ آپ جو ہے وہ لانگ ٹیل کی ورڈز کو ٹارگٹ کرتے جائیں اور دبا دب کانٹینٹ جنریٹ کرتے جائیں. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کو بڑے سوچ سمجھ کے اپنی ایک اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی پڑتی ہے کہ وچ آر یور بیسٹ لانگ ٹیل کی ورڈز اور آپ نے ان کو کس طرح سے آپٹیمائز کرنا ہے ان شیپ آف یور کانٹینٹ یا ان شیپ آف یور سائٹ پیجز. جو سب سے بڑی اس میں مشکل آتی ہے وہ پینلٹیز کی شیپ میں آتی ہے کہ کیونکہ آپ ایک سنگل کی ورڈ کے گرد جو ہے وہ ایک آرٹیکل جنریٹ کرتے جاتے ہیں, لیکن وہ اگر دیکھا جائے تو وہ سیم کی ورڈ کے گرد ہی ہوتا ہے. ایک لانگ ٹیل کی ورڈ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں, جیسے کہ آپ نے ایک کی ورڈ لکھا ہے کار انشورنس کے اوپر, آپ جب دوسرا کی ورڈ لکھیں گے وہ بھی جب دوسرا آرٹیکل لکھیں گے وہ بھی کار انشورنس کی طرف کے ٹاپک پہ ہی لکھیں گے. تیسرا جب لکھیں گے وہ بھی ہوگا تو وہ بھی ڈفرینٹ, مطلب آپ کی نظر میں تو وہ لانگ ٹیل کی ورڈ ڈفرینٹ ہوگا لیکن ہوگا تو وہ بھی کار انشورنس سے ریلیٹڈ. تو اس سے کچھ پینلٹیز کا اور کچھ مینیپولیشنز کا جو ہے وہ رسک فیکٹر جو ہے وہ رہتا ہے. تو میں اس میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ لانگ ٹیل کی ورڈز کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل کہ آپ کو کتنا محتاط رہنا پڑتا ہے جب آپ اپنی اس قسم کی کمپلیٹ ریسرچ کر لیتے ہیں اور سب چیزیں سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کانٹینٹ جنریشن پہ آ کے یا کانٹینٹ آپٹیمائزیشن پہ آ کے اس طرح کی مسٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ساری محنت پہ جو ہے پانی پھرتا ہے یا پانی پھرنا کہہ لیں یا آپ کو پروگرس اس طرح سے شو نہیں ہو رہی ہوتی. اینی ویز ہم اس بارے میں اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ڈیٹیل میں سیشن کریں گے. ڈیٹیل میں آپ کو اس بارے میں گائیڈ کروں گا اپنی ناقص رائے میں. سو
تھینک یو گائز. آئی ہوپ آپ نے کچھ نہ کچھ اس میں ضرور لرن کیا ہوگا، یا شاید آپ کو یہ چیزیں پہلے سے کلیئر ہوں، اور شاید آپ کی جو مسکنسیپشن تھی ان چیزوں کے بارے میں وہ تھوڑی سی کلیئرلی ہوئی ہو. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو، اپنے فیلوز کو، جن کو آپ کو پتہ ہو، یا جو نیو پیز ہیں جن کو آپ کو پتہ ہو، جو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جن کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، ان کو ٹیگ کریں، ان کو ویڈیو شو کریں. یہ نیکسٹ ویڈیو میں گائز ہم بات کریں گے ان فیکٹرز کے بارے میں جو ہماری کی ورڈ ریسرچ کو بیس کرتے ہیں. مطلب وہ کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہمیں نظر میں رکھتے ہوئے کی ورڈز کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، یا ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ وہ کی ورڈ ہے جس کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے یا اس کے پیچھے جانا چاہیے. ہم کی ورڈ ریسرچ ٹولز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ایسے ٹولز ہیں اور وہ کس قسم کے انسائٹس یا انڈیکیشنز ہمیں دیتے ہیں، اور انڈیکیشنز کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے. کون کون سی کنسیپشن ہے ان ٹولز کے بارے میں جو لوگوں نے اپنی قائم کی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. کیا صحیح طریقہ ہے بیسیکلی ان ٹولز کو صحیح اپروچ کرنے کا، ان ٹولز کو یوز کرنے کا. ہم بات کریں گے کی ورڈ ریسرچ والیوم کے بارے میں، ڈیمانڈ کے بارے میں. ہم بات کریں گے کی ورڈ سی پی سی، کاسٹ پر کلک، کے ہم کسی کی ورڈ کو کیوں ٹارگٹ کریں، اس کی کیا ہمیں کاسٹ، مطلب اس کو کوئی سی پی سی ہے بھی یا نہیں ہے. ایڈ ریلیونسی یا کی ورڈ ریلیونسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے. کی ورڈ کمپٹیشن کے بارے میں، کی ورڈ ڈیفیکلٹی کے بارے میں، کی ورڈ انٹینٹ اور یوزر انٹینٹ. لیٹ می ٹیل یو، وی ول ٹاک اباؤٹ یوزر انٹینٹ. اٹس very important, very important part in keyword research. We will talk about user intent and its principles. We will talk about keyword research tools like GKT, Google keyword research tool جسے کہتے ہیں Google keyword planner بھی کہتے ہیں, SEMrush, keyword2.io, Moz keyword analyzer, Ahrefs keyword researcher, and many more. اور اس کے علاوہ ہم کریں گے کمپیٹیٹیو انالیسس کے بارے میں ڈسکشن کہ جی کس طرح سے ہمیں کمپیٹیٹیو انالیسس کرنا چاہیے. لیٹ سے کہ ہمیں کوئی کی ورڈ ہم نے 2 سے 3 اسٹیجز سے گزار لیا ہے, اب اس کو ڈیسائیڈ کرنا کہ کیا یہ اس کمپٹیشن کو ہم فیس کر سکتے ہیں, اس کمپٹیشن کو ہم آؤٹ رینک کر سکتے ہیں. We will discuss about all these factors in our next video انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی اس ویڈیو میں ہم ان ساری چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے, لائیو کر کے دکھائیں گے کہ ہاؤ وی کین یوز آل دیز ٹولز, یا کس طرح سے ہم نے کی ورڈ کلیکٹ کرنے ہیں, دین ان میں سے آرگنائز کرنے ہیں, ان کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے, کون سے کی ورڈس کو رکھنا ہے, کون سے کی ورڈس کو نکالنا ہے. آل اباؤٹ دیٹ in our next video. So thank you guys, take care, see you.